बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है इसमें हम गुफ्तगू करेंगे साल दुवम के सवाल नंबर 6 यानी कि मज़मून पर, और इसमें हम कोरोना वायरस पर गुफ्तगू करेंगे। कोरोना वायरस और एहतियाती तदाबीर, या इसका मुतबादिल उन्वान बन सकता है कोरोना वायरस और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। इसका कोई भी उन्वान और भी मुतबादल हो सकता है जिसमें कोरोना वायरस का लफ्ज़ आ गया तो आप समझेंगे कि ये जो हम बताने लगे हैं सेम आपने एज इट उसे लिख देना है और आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने कुछ नुकात निकाले हैं। अगर इन नुकात को, जो कि 18 है, इन नुकात को अगर आप डिस्कस कर देते हैं तो आपका सारे का सारा जो है वो मज़मून क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद ये हवाला जात हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, बोर्ड की तरफ से ही है, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है वरना इसमें नंबर कम आते हैं। और इसकी भी मज़मून की प्रेजेंटेशन क्या होगी, किस तरह आपने लिखना है, हवाला कैसे देना, वो हम अगली वीडियो में गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन कितनी ज़रूरी है, जो कि हम पहले बता भी चुके हैं। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन आपने जो मज़मून है वो करनी कैसे, मज़मून लिखना कैसे है, तो उसकी जो आपने प्रेजेंटेशन बनानी है वो कैसे बनानी है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे कि इन नुकात में आपने लिखना क्या है, इन्हीं को आप लिख लें। वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो उम्मीद नहीं, यकीन कीजिए कि आपको सारे का सारा मज़मून आपकी जो है एक दफ़ा आपने सारा सुना हुआ है मीडिया वगैरह में रिवाइज़ हो जाएगा और आप लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, हर सदी में कोई ना कोई सानहा रूनुमा हुआ है। अब हर सदी में आप पीछे तक नहीं जाएंगे, सिर्फ पिछली सदी 20वीं सदी जो है उसके डिस्कस कर देंगे। 20वीं सदी में 2 आलमी जंगें हुई हैं, उनका डिस्कस करेंगे हल्का फुल्का, और कहेंगे कि कोई ना कोई ऐसा सानहा हर सदी में रूनुमा ज़रूर हुआ है जिसने अपने आने वाले लोगों को ज़रूर मुतासर किया, आगे आने वाले लोगों को। इसके बाद आप चाइना की आज़ादी या बरसगीर में जो हुआ, बरसगीर का जो पार्टीशन हुई उसका भी ज़िक्र कर सकते हैं और ज़रूर कीजिएगा। फिर चाइना की तरक्की के बारे में भी कीजिएगा। ये तो पिछली सदी तक हो जाएगा। अब उसके बाद आप करेंगे कि हो जाएगा, और उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है, तो इस पर आपने जो अहम नुक्ता है नंबर 2 पे, 20वीं सदी में आलमी जंगें और ताकतों का ज़वाल। अब 20वीं सदी में, जैसा कि हमने आपको बताया है कि पिछली सदी में जो डिस्कस करेंगे, तो उसमें 20वीं सदी में क्या हुआ था, जो दोनों आलमी जंगें हुई हैं, जो कि पहले 1914 से 1918 तक रही, और जो दूसरी थी वो 1939 से 1945 तक तकरीबन गई। और उसमें सोवियत यूनियन कौंसिल जो है, और सोवियत यूनियन है या दूसरी है, ये सारा क्या हुआ था, इनके ये आलमी जंगें जो उन्होंने उनका ज़वाल कर दिया, उनके जो ताकतें थी उन पर ज़वाल आ गया, वो तबाह होगी। उसको डिस्कस करना भी ना भूलिएगा। और नंबर 3 पे 21वीं सदी पर फिर हम आ जाएंगे अपने असल पॉइंट की तरफ। ये इब्तदा है थोड़ा सा, जो कि आपने एक पैरा या इसका एक और इसका एक, छोटे छोटे 2 पैरा बना लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा 8, 10 या 12 लाइनों से छोटा पैरा ना हो। इसमें आप क्या डिस्कस करेंगे, 21वीं सदी में कोरोना ने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल करके रख दिया। अब इस पे आपने मीडिया पे सुना, अखबारात में, टीवी पे सारा आप सुनते रहे हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे किस तरह निज़ाम को मुअत्तल किया। इसमें कोरोना ने क्या किया है कि निज़ाम ज़िंदगी जो था इतना मुअत्तल हो गया, इतना ख़राब कर दिया कि जो बहुत अमीर लोग थे वो गरीब हो गए, और जो पहले ही गरीब थे उन बेचारों का क्या हाल हुआ होगा। और उन्होंने ज़िंदगी, ये जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में उन्होंने ना सिर्फ इज्तमाई बल्कि इनफरादी ज़िंदगी को भी जो है अपना नुकसान पहुँचाया। इसमें पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में आप देखें क्या हुआ कि बहुत से लोग साइकी का शिकार हो गए। जो ज़िंदगी एक चल रही थी, एक मतवातर सा चल रही थी, उसको क्या किया, वो ख़राब हो गई, उसमें ठहराव आ गया ऐसा। जो इंसान कभी महफ़िलों में बैठा करता था, जो कि बड़ी महफ़िलें होती थी, दोस्तों की महफ़िलें होती थी, कारोबारी लोग थे, वो सारा ख़राब हो गया, और रह क्या गया, सिर्फ तन्हा इंसान। तारीख़ कहती है, लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, फ़िलोसफ़र कहते हैं कि इंसान तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ज़िंदगी जो है वो बहुत ही लंबी, कठिन तो है, लेकिन इसको तन्हा गुजारना बहुत मुश्किल है। इसके लिए इंसान को चाहिए कि दोस्तों के साथ ताल्लुक़ बहाल रखे, और तन्हा रह गया
تو کیا ہوگا، وہ اپنا ہی آپ شکار ہو سکتا ہے، سائیکالوجی کے پاس جانا پڑ سکتا ہے، یہ ساری بیماریاں آ سکتی ہیں۔ تو اس زندگی میں جو کہ نظام زندگی معطل کیا اس کرونا نے 21ویں صدی میں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک بھی ویسا ہی چل رہا ہے، اس نے یہی چیز لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کی زندگیوں میں دار آئی تھی، اسی وجہ سے۔ تو یہ ساری اب ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آپ پوائنٹ نمبر 4 پہ دیکھتے ہیں تو کرونا وائرس انسانی بدعمالیوں کی سزا اور عذاب الہی کی ایک صورت۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب ہم نے پہلے کیا، عالمی طاقتیں ہر ایک اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گئی تھی، جن کے پاس بڑی بڑی پاوریں تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھا، دوسروں کا جو تھا خیال نہ رکھا، جو اخلاقیات تھی اس کی دھجیاں بکھری ہوئی تھیں، دنیا میں بدعمالیاں بہت عروج پر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا آپ یورپ یا پاکستان یا ہندوستان یا دوسرے کچھ ملکوں کا نام لے کے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں نشین کر لیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو بد تہذیبی میں آئے، لیکن اس میں آپ ان کی جو بدعمالیاں ہیں، برے انجام ہیں، وہ اخلاقی لحاظ پہ جو پست تھے ان کو ڈسکس کریں گے۔ اور پھر عذاب الہی، اللہ تعالیٰ اپنے جو انسان ہیں، اپنی جو مخلوق ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب بھی یہ بھٹکا ہے تو اس نے نبی رسول مبعوث کیا ہے۔ اب کوئی نبی یا رسول تو نہیں آنا، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی تنبیہ کرتا رہتا ہے انسان کو کہ سدھر جاؤ۔ انسان بہت ہی بدعمال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح کا عذاب بھیجا جس سے وہ سمجھ سکیں کہ ذرہ برابر ایک وائرس جس کو انسان قابو نہیں کر سکا، جو چاند ستاروں پر یا دوسری دنیاؤں کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، وہ ایک ذرا سے وائرس کو جو ہے قابو نہیں کر پایا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ نشانی ہے کہ کوئی ہے جو یہ آزمائش میں ہمیں ڈال رہا ہے، اور اس آزمائش سے نکلنا یا اس آزمائش میں ڈالا کیوں، وہ ہمارے ہی اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہے، اور ہم نکلیں گے کیسے، یہ بھی ہمارے اعمال ہیں جو ہم درست کریں گے تو وہ ہمیشہ معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اس میں اب یہ ساری چیزیں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد چین، پھر ہم آئیں گے جو اہم نقطہ ہے یعنی کہ 5، اس پر ہم کریں گے کرونا جو ہے کہاں سے پھیلا ہے۔ وہ سارے جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ چائنا کا جو شہر ہے ووہان، اس سے پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ اب یہاں سے اس شہر سے نکل کے وہ کیسے دوسری دنیا میں گیا ہے، دوسرے ملکوں میں گیا ہے یا ان کے اپنے شہروں میں پھیلا ہے، اس کو آپ ڈسکس کریں گے۔ اس میں ہوا کیا کہ یہ جو بھی وہ ٹیسٹ کر رہے تھے، جو بھی ان کا تھا، لیکن اس شہر میں یہ پھیلا اور اس میں پھیلنے سے وہ اسی ملک میں سپریڈ ہوا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پوری دنیا چائنا آ رہی ہے، چائنا والے جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی یہ ذرا سا تو وائرس تھا، ان کے ساتھ ہی جو ٹریولنگ میں یہ دوسرے ملکوں میں ٹریول کر گیا، اور اسی طرح پھر آہستہ آہستہ پھیلتا پھر یہ کہاں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ پوائنٹ نمبر 6 پہ دیکھیں۔ پوائنٹ نمبر 6 پہ دیکھیں چمگادڑ سے پھیلنے والی بڑی وبائیں جو کہ اس سے پہلے پھیل چکی ہیں، اس میں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ماربرگ ہے، ایبولا ہے، نیپا ہے، سارس، کتنا بڑا نقصان کیا ہے اس نے، آپ سب جانتے ہیں۔ ان کی تو تعداد وہ اس طرح ہے کہ تھوڑی بتائی جا سکتی ہے، اس کی سب سے زیادہ بنی۔ اور اس کے بعد اب کرونا وائرس ہے اور یا ریبیز ہے۔ اب کرونا وائرس جو ہے وہ بھی ایک تحقیق میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ بھی چمگادڑ جو ہے انہی کی ایک قسم ہے جو کہ آگے ہے، لیکن اس کا ایک بہرحال الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ والا انہی سے پھیلا، اور کبھی کوئی چائنا سے پھیل رہا ہے، کبھی کوئی ایک ملائیشیا سے یا دوسرے ممالک سے، یہ پھیلتے رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے بھی زندگیاں اسی طرح نگلی ہیں، لیکن کرونا نے سب سے زیادہ نقصان کر دیا۔ اس بیماری جو آئی تھی ان میں ایک ملک میں 2 ملک میں رہی ہے، تھوڑے ایریا میں رہی ہے، لیکن جو کرونا ہے اس نے تو پوری زندگی کا نظام جو ہے، پوری دنیا کا نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اب آگے پاکستان کی باری ہے، جب آئے گی دنیا کی جہاں بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں وائرس جو ہے وہ دوسرے ممالک سے آیا ہے۔ اب دوسرے ممالک سے کیسے؟ اب دیکھیں پاکستان کے بہت سارے جو ہیں افراد ہیں وہ باہر کے ملکوں میں کام کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ سعودی عربیہ ہے یا یورپ ہے یا دوسرے ممالک ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے آنا جانا بھی ہے، روز کے معاملات زندگی بھی ہیں وہ بھی آتے جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے وائرس ادھر بھی آ گیا۔ یہ وائرس جب ادھر آیا ہے تو یہ تو پہلے ہی ہم جو تھے غریب ملک تھا اور یا ترقی پذیر ملک تھا، تو اسی لیے اس میں بھی وہ پھیلا، اور یہاں ہمارے ہاں جو برصغیر میں خصوصاً جو ہے وہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم اجتماعی زندگی کو زیادہ فروغ دیتے ہیں، دوستوں یاروں کی محفلیں زیادہ ہوتی ہیں،
تو اس طرح جو ہے یہ جو سپریڈ زیادہ ہوا، پھیلا زیادہ، کیونکہ لوگوں کی جو زندگی ہے یہاں پہ وہ بالکل فری لوگ بھی ہیں، تو وہ بھی مجموعوں کی شکل میں رہتے ہیں، تنہائی پسند کم پائے جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ یہ ایسے ہی پھیلا۔ اور وبا کی روک تھام جب پاکستان میں شروع ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کس نے کیا؟ چائنا میں پاکستان کی مدد کی۔ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں انہوں نے اتنی کٹس بھیجیں، انہوں نے اپنے ڈاکٹر بھیجے، انہوں نے یہ انتظام کیا، اور یہ سارا پاکستان کے لیے تھا۔ اور یہاں پہ چائنا نے بتایا کہ جو پاکستان کی بہت دیرینہ دوستی ہے اس کے ساتھ، اس کو اس نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا یا ہماری مدد کی۔ تو یہ آپ کا پوائنٹ ہوتا جائے گا، جب آپ یہاں تک آئے جائیں گے تو آپ کے 2 صفحے 3 صفحے بھر جائیں گے، اور 2-3 صفحوں میں ہی آپ اتنا ہی ڈسکس کرتے آئیں گے تھوڑا تھوڑا، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا مضمون کتنا لمبا ہو جاتا ہے۔ اور یہی پوائنٹ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ یاد بھی نہیں کرنا، ان کو ایک دفعہ جب آپ پڑھیں گے اور اسی کو ایک دفعہ لکھ کے دیکھ لیجئے گا تو یہ سارا آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کرونا وائرس علامات۔ اب اس کی علامات میں آپ ساری چیزیں اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن یہ دیکھیے گا کہ یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ علامات لکھیں گے تو اس کو آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہیڈنگ نہیں ہے۔ یہ ہیڈنگ اگر آپ نے دے دیں تو آپ کا جو ہوگا کراس ہو سکتا ہے سارے کا سارا، اور حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ اس کو آپ نے صرف ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی طرح اس کا ایک پیراگراف، اس کا ایک ہی، اگر کوئی چھوٹا مواد آپ کے ذہن میں آتا ہے، تھوڑا آ رہا ہے، تو 2 کا آپ ایک ہی جو ہے پیراگراف بنا سکتے ہیں۔ ان کا پیراگراف بناتے جائیے گا، ان کی سرخیاں نہیں دینی، ہیڈنگ نہیں دینی۔ تو علامات میں آپ دیکھیں گے جو چھینک ہے، نزلہ زکام ہے، یہ ساری جتنی اس کی علامات ہیں وہ ساری آپ لکھ دیجئے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کرونا وائرس سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک۔ اس میں جو ہے آپ جانتے ہیں چائنا ہے، امریکہ ہے، یا اس طرح سب سے زیادہ وہ متاثر ہوں۔ اس کے بعد 8-10 ممالک کا نام لکھ دیں، انڈیا ہے، پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، بیلجیم ہے، اس طرح جو سر فہرست آتے ہیں ان کے کچھ نام آپ گنوائیں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کرونا وائرس تیسری عالمی جنگ۔ تیسری عالمی جنگ، پہلے عالمی جنگیں 2 ہو چکی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے جو دانشور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے، اور یہ تیسری عالمی جنگ ہے، اور اس عالمی جنگ نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس میں تو زندگی مفلوج ہوئی ان دونوں جنگوں میں، لیکن اس طرح نہ ہو سکی۔ بہت سے ممالک میں پھر بھی سکون رہا تھا عالمی جنگ کے باوجود بھی، لیکن یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں تو پوری کی پوری دنیا ہی مفلوج ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کرونا سے نہ صرف اجتماعی زندگی بلکہ انفرادی زندگی پر بھی اثر پڑا۔ جیسے کہ تھوڑا سا پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا، اس زندگی میں انفرادی زندگی جو تھی وہ تو انسان اتنے ہو گئے، سائیکی ہو گئے، جو گھروں میں بند ہیں وہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ان کو ایک جان جانے کا خطرہ ہے، گھر میں بیٹھتے ہیں تو بھی جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس طرح اجتماعی زندگی جو تھی وہ لڑائیاں جھگڑوں پہ آ گئی، گھریلو زندگی بہت تباہ ہو گئی، لڑائی ہو گئے، جھگڑا ہو گیا۔ عام زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یا میاں گیا ہے بیوی گھر ہے، لیکن جب وہ روز گھر ہی ہوں 1 2 3 4 سال پورا، تو پھر تو لڑائیاں ہی ہونی ہیں۔ تو اس طرح زندگی جو تھی انفرادی زندگی بھی جو ہے اس پر بھی اثر ہوا۔ کرونا وائرس کی اقسام، اب اس میں جیسے اس کی اقسام ہے، جیسے آج کل یہ آ گیا ہے، یہ ہے، اس کی 2-4 اقسام کا آپ ذکر کریں گے۔ کرونا وائرس سے تحفظ کے لیے ویکسین کی تیاری کی کوشش۔ اب جو کوشش کی گئی تھی اس کے بعد جو بنی، جس نے اس کو دیا، چائنا نے ہمیں فری میں دی، کچھ دوسرے ممالک نے بھی دی، اس میں وہ سارا لکھیے گا جو کہ آپ کرتے رہے ہیں، جو آپ دیکھتے رہے ہیں، یہ وہ بھی جو آپ نے میڈیا پہ سنا وہ سارا لکھ سکتے ہیں، جیسے جیسے اس کی تیاری ہوئی، جیسے جیسے اس کے لیے کوشش کی گئی۔ اور کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر۔ اب بچاؤ کی تدابیر کیا ہیں؟ ہاتھ کیسے دھونے ہیں، کتنے سیکنڈ تک دھونے ہیں، صابن سے دھونے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا، گلے نہیں ملنا، فاصلہ رکھنا ہے 3 گز 6 گز، اتنے فٹ، 2 گز فٹ، 5 فٹ 3 فٹ رکھنا ہے۔ پھر اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ جو سارا جو فاصلہ رکھا یا احتیاط کی ہیں وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر ایک کی زبان پر ہیں یہ۔ اس کے بعد آگہی کے لیے عوامی سطح پر کیے جانے والے اقدامات۔ عوامی سطح پر بہت سے اقدامات کیے گئے، پروگرام چلے، میڈیا پہ آئے، اس کے لیے
چھوٹے چھوٹے کتابچے بنائے گئے، میڈیا پہ دکھایا گیا، ہر طرح پہ عوامی سطح تک عام زندگی میں پہچاننے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ جو کوششیں کی گئی ہیں، اسی کو ہم کہیں گے کہ انہوں نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ عوامی سطح پر اس کی آگہی، مطلب اس کو بات کو پہنچانے کے لیے کہ یہ کتنا خطرناک ہے، اس میں آپ احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آپ لکھیں گے، جو یہ بھی آپ میڈیا پہ سنتے ہیں کہ کیسے کیسے کیا گیا، کون سی چیزیں بند کی، بازار بند کر دیے گئے، بار بند کر دیے گئے، کاروباری زندگی جو تھی اسے محدود کر دیا گیا، یہ سارا جو تھا آگہی تھی، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، وہ اس لیے تھا کہ اس سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد قرآن کی روح سے جو ہے جانی و مالی نقصان ایک آزمائش۔ اب آپ جانتے ہیں قرآن جو ہے وہ کہتا ہے آپ کی جان، مال اور ڈر تھوڑا ہم ضرور آزمائیں گے۔ یہاں یہ دیکھیں ہم نے لکھا بھی ہے کہ قرآن میں ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 155، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ ڈر سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ یہ اس میں یہ آیت وغیرہ قرآن کی روح سے وہ اور اس طرح کی کچھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تنبیہات ہیں اگر ذہن میں آتی ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں قرآن آیات اور حدیث مبارکہ، قرآن آیات اور حدیث مبارکہ جیسے یہ ہے سورۃ الروم میں ہے تو کہ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں سے فساد پھیل گیا۔ اب لوگوں کی بدعمالیوں سے جو ہے یہ سارا کا سارا فساد پھیلا۔ اب اس کو ہم نے صحیح کیسے کرنا ہے، اس کو درست کیسے کرنا ہے، یہ ہم صبر سے کریں گے، اور صبر کرنے والے کے وہ خود ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی طرف سے یہ ایک تنبیہ ہے، ایک تھوڑا سا خوف ہے انسان کو کہ وہ پہچان لے کہ کوئی اور بھی ہے، یہ انسان کی طاقت اصل طاقت نہیں ہے، اصل طاقت جو ہے وہ ہاتھ قادر ہے، وہ رحیم کریم بھی ہے، لیکن وہ اس کے پاس پاور بھی زیادہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اپنے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے وہ اس طرح کی آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ مسئلہ تب بگڑتا ہے جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے اور اس آزمائش کے آگے اس کے حضور میں حاضر نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر مسئلہ ایسے ہی خراب ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اس کے سامنے ہی جھکے، جو کہ صرف ایک واحد ہے، اس کے سامنے جھکے گا تو پھر مسئلہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ تو جی یہ ہیں جو ہم نے آپ کو کچھ بتائے بھی ہیں، یہ میں پڑھ کے بتا بھی دیتا ہوں تاکہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سمجھ بھی جائے گا۔ یہ شعر دیکھیں، جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ دوسرا دیکھیں، بھنور سے لڑو تند لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، وہی تکلیف دیتا ہے وہی شفا، وہ بڑا رحیم ہے وہ کرے سب کا بھلا، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ اشعار تو کچھ اس میں بہت سارے اشعار آ سکتے ہیں، یہ میں نے لکھے ہیں۔ آپ نے شعر اس میں کتنے شعر یا ریفرنس یا حوالے جو ہیں وہ کتنے دینے ہیں پورے پیپر میں، وہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اگر ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔